आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत। तमाम हम्द अल्लाह वादौला शरीक के लिए जो हमारा खालिक व मालिक है। बेहद शुमार दुरूद सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर कि जिनके उम्मती होने का हमने शरफ़ पाया है। गौस और रज़ा का दामन अल्लाह के करम से हाथों में आया है। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद ताहिर कादरी और आप देख रहे हैं हमारा बिल्कुल नया प्रोग्राम। जी हाँ, उर्स आला हज़रत की धूम धूम है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के चाहने वाले इस तैयारी में हैं कि भाई हम आला हज़रत के उर्स को धूमधाम से मनाएंगे। कुछ लोग तो अशरा इमाम अहमद रज़ा भी मना रहे हैं। मुख्तलिफ़ तकरीबात का एहतमाम इंतज़ाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ अंदाज से आला हज़रत को ख़िराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। आला हज़रत की जो तालीमात हैं उनको बयान किया जा रहा है। आला हज़रत के जो अफ़कार व ख़यालात हैं उनको आम किया जा रहा है। जी हाँ, यकीनन वो कुरान व हदीस के मुताबिक हैं और कुरान व हदीस का जो नूर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाया, उस नूर को अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलते चलते आज आला हज़रत तक पहुँचा और आला हज़रत से अल्हम्दुलिल्लाह हम ग़ुलामान आला हज़रत तक भी ये पहुँचा और जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्आ रोशन हुई और फिर इसमें और ज़्यादा चमक पैदा हुई। और अगर ये सफ़र इसी तसलसल से जारी रहा तो इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आपके सीने में यानी हमारे सीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत का एक समंदर ठाठे मारेगा, मौजज़न हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। अरे हाँ, प्रोग्राम का नाम बताना तो रह गया लेकिन ये तमहीद भी बहुत ज़रूरी थी। जी हाँ, हमारे प्रोग्राम का नाम है कलाम आला हज़रत की गूंज। आपके जहन में आया होगा इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम में कलाम आला हज़रत पर बात होगी। जी हाँ, वो कलाम आला हज़रत मैं समझता हूँ सारी दुनिया में जहाँ लोग उर्दू बोलते या समझते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि वो आला हज़रत के कलामों से वाकिफ़ ना हो। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह जुमे के रोज़ जब सलात व सलाम पढ़ा जाता है तो हमें अक्सर मसाजिद में से ये सदाए सलाम की गूंज सुनाई देती है कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। नाज़रीन कराम, और फिर हमारे घरों का ये माहौल है कि जब बच्चा शऊर की दुनिया में दाखिल भी नहीं हुआ होता और जब उसके लब कुछ बोलने के काबिल होते हैं तो सबसे पहले वो रब ताला का नाम लेता है, अल्लाह अल्लाह करता है और फिर अल्लाह के महबूब का नाम लेता है, मोहम्मद या रसूलुल्लाह, इस तरीके से। और फिर इसके बाद जब वो नात शरीफ एक सुनने का तो माहौल घर में होता ही है, तो फिर जब वो नात शरीफ पढ़ना शुरू करता है तो उम्मी तौर पर देखा गया है कि उसके लबों पर ये सदा होती है और क्या खूब होती है कि सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, आज हमने कलाम आला हज़रत की गूंज इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिन मेहमानों को मदऊ किया है, शायर अहले सुन्नत, इल्मी व अदबी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना निसार अली उजागर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और मेरे दिल की जानिब जो मारूफ सना खां तशरीफ़ फरमा हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कई साल हो गए कि जिनकी आवाज़ आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को गरमा रही है हुजूर की मोहब्बत में। हम सब के प्यारे अलहाज मोहम्मद शाहरुख कादरी सिद्दीकी साहब, आप दोनों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आप अहबाब तशरीफ़ लाए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। अल्लामा साहब क्या कहिएगा? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत खुशी है। आला हज़रत के दिन चल रहे हैं, जिनसे हमने जीना सीखा है, चलना सीखा है, पढ़ना सीखा है और सबसे बड़ी बात इश्क सीखा है। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। बस जब से होश संभाला है ना, यही सदाएं सुनते आ रहे हैं। वाह वाह वाह, शाहरुख भाई क्या कहिएगा? माशाअल्लाह, आला हज़रत की बातें ज़रूरी भी हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि इश्क व मोहब्बत ऐसा अल्लाह साहब ने कहा कि इश्क की बात हो और आला हज़रत की बात ना हो। अल्लाहु अकबर। यानी आप तो सनाखा हैं, आला हज़रत की शायरी सिर्फ पढ़ने और समझ के पढ़ने में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। यानी कि बग़ैर अगर समझे पढ़ रहे हैं तो वह पढ़ रहे हैं,
اس کی برکتیں تو ملیں گی، لیکن اگر سمجھ کے پڑھ لیا تو پھر آپ سوچیں گے کہ عشق ہوتا کیا ہے، اللہ اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں، اور عشق میں اعلیٰ حضرت نے کیا کیا باتیں کر دی کہ ایک مصرع میں پوری تقریر ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. یعنی علماء الحمدللہ ایسے علماء بھی ہیں، ایسے ثنا خواں حضرات بھی ہیں کہ جو ایک مصرے کو سمجھانے کے لیے 15 20 منٹ یہ مختصر وقت میں، کیونکہ محفل کے دوران وقت کم ہوتا ہے تو اس میں سمجھانے میں لگ جاتے ہیں. یہ جامعیت کا عنصر بہت زیادہ ہے. جی الحمدللہ، سبحان اللہ. تو پھر شاعر اہل سنت تشریف فرمائے، تو ان سے پھر ہم اعلیٰ حضرت کے ایک کلام کی آج تشریح نہ سن لیں، پھر ہم کیا خیال ہے؟ بالکل. اور کس کلام سے آغاز ہو رہا ہے؟ اور بالکل آپ نے بہت اچھی بات کہی. آج ہم جو آغاز کر رہے ہیں وہی والی بات ہے کہ ہمارے گھر کے بچے جب کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، تو کیوں نہ یوتھ کے لیے، جنریشن کے لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ سب سے پہلے اسی کلام کی تشریح. ظاہر بات ہے کلام تو بہت طویل ہے، لیکن مخصوص اشعار کی تشریح ہم آج علامہ نثار علی اجاگر صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ عز و جل. بس ابتدا میں کچھ جملے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ بھائی شاعری کا میدان تو بہت بڑا ہے. بڑے بڑے شعراء آپ نے دیکھے ہوں گے اردو شاعری کے حوالے سے کہ جن کے بڑے بڑے نام ہیں، اور فن شاعری میں اور اردو کی شاعری میں سیدی اعلیٰ حضرت، اللہ اکبر، کیا بات. یعنی جہاں بڑے بڑے شعراء کی بات ہوتی ہے اور ان کی شاعری کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کیا کہنے، کیا غزل کہی ہے، کیا عشق مجازی پر بات کی ہے. لیکن اگر حضور کی نعت کی بات کی جائے اور اس میں شریعت کا پاس رکھنے کی بات کی جائے، اور اس میں بھی فن شاعری کے تقاضے ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور پھر شاعری کو اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا جائے، تمام باتیں ٹھیک ہو گئی بھائی، مگر پھر بھی عشق کی خوشبو نہ ہو تو بندہ کہے گا یار کمی رہ گئی، کچھ نہیں بلکہ بڑی کمی رہ گئی. کہ کہیں بھی نعت پر وہ عشق کی آگ کیوں نہیں بھڑک رہی سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد. میں قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت کے، اللہ اکبر. ایسا لگتا ہے آپ کو شاعری کے لیے لفظوں کا سہارا نہیں رہنا پڑتا، بلکہ لفظ حضور کی نعت کا حصہ بننے کے لیے آپ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. مجھے تو ایسا لگتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت کی آج شاعری، آپ کی فن شاعری اور اس میں شریعت کا جو لحاظ ہے اس پر بھی بات کی جائے گی. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ نثار علی اجاگر صاحب. میں چاہوں گا سب سے پہلے علامہ صاحب آپ اس پر کلام فرمائیں کہ فن شاعری میں سیدی اعلیٰ حضرت کا شریعت کا پاس رکھنا کس قدر آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے. دیکھیے کوئی بھی شاعر ہو نا تو اپنی ذاتی زندگی سے باہر نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. جو اس کا کردار ہوگا، جو اس کی سیرت ہوگی، جو اس کا ماحول ہوگا، جو اس کا زمانہ ہوگا، ہر شاعر جو ہے وہ اپنے کردار کو پیش کرتا ہے، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے حوادثات زمانہ. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت تباحر علمی دیکھیے، آپ کی فتویٰ نویسی دیکھیے، آپ کا علم مقام دیکھیے، اور آپ کا عشق دیکھیے. عشق میں تو آپ سرتابہ ڈوبتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. اور خود ہی فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اب دیکھیں حافظ صاحب، اصل میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے شاعری جو سیکھی ہے نا، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن سے سیکھی ہے. تو جس کے پاس شریعت کا علم پورا موجود ہو، ابھی عمر آپ کی 13 سال 10 مہینے ہے، آپ براجمان ہوتے ہیں فتویٰ نویسی کی سیٹ پر، مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں. اب بتائیں جب 13 سال 10 ماہ کی عمر ہو، تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ سے فراغت حاصل ہو چکی ہو، مفتی شرع بن چکے ہوں، تو شریعت کا پاس کتنا ہوگا؟ پاس شریعت کیسا ہوگا؟ خود بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نعت کا جو میدان ہے نا، یہ کہا کہ اس میں بڑے بڑوں کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں، در حقیقت آسان نہیں ہے. جی فرمائے 2 دھاری تلوار پر قدم رکھنا ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا، میرے امام فرماتے ہیں ملفوظات کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر نعت لکھنے کا میدان ہے، اگر اس میں حد سے آگے بڑھا جائے تو الوہیت کے اندر انسان قدم رکھ سکتا ہے، اور کہا اس میں کچھ کمی کر دی جائے تو شان رسول میں کہیں تنقیص نہ ہو جائے. تو اب دونوں کا خیال رکھنا ہوگا. دونوں طرف کیا ہے؟ حد بندیاں ہیں. ہم کا راستہ بالکل آسان ہے، اس میں جتنی چاہیں آپ تعریف کریں، جہاں چاہیں بڑھ جائیں، مگر جب ذات رسالت مآب کی بات آتی ہے تو آپ کو شریعت کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. رسالت کا مقام کیا ہے، حضور کا ادب کیا ہے، آداب نعت گوئی کیا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اب دیکھیے میرے امام کی بات، ایک شخص آتا ہے، ایک شاعر کہتا ہے جناب میں نے کلام لکھا ہے. آپ نے کہا کہ میں اکثر تو کلام میں کافی مراد آبادی کا سنتا ہوں یا اپنے چھوٹے بھائی حسن میاں کے سنتا ہوں. تو کہا ذرا سن لیں. بڑا اس نے ضد کرنا شروع کر دی. تو آپ نے کہا سنائیے. اب اس نے کہا
پہلا مصرع سنایا, کلام سناتے سناتے کہنے لگے کہ شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے, شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی. آپ نے روک دیا. تو آپ نے کہا کیا کر رہے ہو, کیا لکھ رہے ہو, کیا سنا رہے ہو؟ روک دیا آپ نے. کہا شان یوسف جو گھٹی ہے تو اسی در سے گھٹی ہے. کہا میرے آقا کسی شان گھٹانے نہیں آئے, بلکہ ان کی شان بڑھانے کے لیے آئے ہیں. دیکھیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہیں, یا وہ صحیح تعداد جو اللہ کے علم میں ہے, مگر وہی نام ہم جانتے ہیں جو حضور کی زبان اقدس سے نکلے ہیں. بہت اچھا. آپ دیکھیں تو پھر اس کو یوں کر دیا کہ شان یوسف جو بڑی ہے تو اسی در سے بڑی ہے. واہ 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 واہ. اسی طرح ایک شاعر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت مسجد نبوی سے باہر نکلتے نا تو صحن میں 2 درخت تھے, اور دونوں درخت ایسے تھے کہ لگتا تھا کہ بس سرکار کے روزے سے باہر آئیں, وہ دونوں درخت کھڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے شعر دیا, کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو بڑا خوش ہوا کہ حضرت داد دیں گے. اعلیٰ حضرت فرمائیں کیا مثال دیے, کیا تشبیہ دیے. تو آپ نے روک دیا, کیا کہہ رہے ہو, تم نے خیمہ لیلا سے کیا مراد لی اور لیلا سے کیا مراد ہے؟ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, گویا مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو یہاں خیمہ لیلا سے مراد ہماری گنبد خضرا اور لفظ لیلا سے مراد حضور کی ذات. فرمایا اس کو چینج کر دیں, کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے, قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. کیا بات ہے, واہ کیا کہنے, واہ واہ. قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے. اب دیکھیں عرش معلیٰ گویا حضور کی ذات ہو گئی, اور قدسی کی طرف یہ تشبیہ دے دی گئی درختوں کو. اب دیکھیں جب پاس شرع ہوتا ہے, جب شریعت کا پاس ہوتا ہے, جب علم ہوتا ہے, تو اندر سے یہ آواز آتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں, دین کیا کہتا ہے, دین کی حدود کیا ہیں, یہ حدود اللہ کیا ہیں, تو یہ حد بندیاں کیا ہیں. تو انسان اپنے دائرے میں رہتا ہے, ایسا نہیں کہ جو چاہے کہتا چلا جائے. تو چونکہ یہ عشق رسول ہے تو اس کے اندر پاس شرع رکھنا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. علامہ صاحب کیا خوبصورت آپ نے کلام فرمایا, اور آپ نے یہ بتا دیا کہ بھائی ایک شاعر کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ نبی پاک صاحب الاولاد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی جرت کرے, تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس شریعت کا علم ہو, یعنی کہ اس کو یہ پتہ تو ہو کہ بھائی حدود و قیود کیا ہے. جب اس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ خیال کیسے رکھے گا؟ خیال رکھنے کے لیے اس کی آگہی ضروری ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کلام فرمایا. اسی لیے ہمارے اکثر جو بزرگ ہیں وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بھائی بزرگوں کے کلام پڑھیں. بہت اچھا. بزرگوں کے کلام میں جو عشق و محبت ہے اور جو آداب ہے, آداب بڑی چیز ہے نا, ادب بڑی چیز ہے. یا تو بزرگوں کا کلام ہو, اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم اسی انداز کا کلام ہو کہ جس میں بزرگوں کی فکر نظر آ رہی ہو, بزرگوں کا انداز نظر آ رہا ہو. سبحان اللہ. چونکہ آپ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ, اور آپ کے کلام بھی ہم پڑھتے ہیں, تو میں نے کہا اس بات کو ذرا اس بات سے جوڑ دیا جائے کہ جو اعلیٰ حضرت کی فکر والے شعراء اور علماء ہیں ان کے کلام بھی پڑھے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ. علامہ صاحب اجازت ہو تو پھر شاہ رخ بھائی سے آج کے کلام کا آغاز کیا جائے. کیونکہ میں چاہوں گا یہ جو گفتگو ہو رہی ہے فن شاعری کے حوالے سے, اور بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں جو حسن تغزل ہے اور جدت تخیل ہے, محاورات, تشبیہات, یہ ساری جو چیزیں ہیں, انشاءاللہ اس پر بھی کلام ہم نے آپ سے سننا ہے, تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے بھی بتایا جا سکے کہ بھائی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں کتنی وسعت ہے, کیا عشق و محبت ہے, کیا رنگ اور کیا جدت ہے. سبحان اللہ. تو شاہ رخ بھائی میں چاہوں گا آج کا جو ہمارا کلام ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, میں چاہوں گا آغاز کر دیجئے اور پہلا شعر سنا دیجئے. سبحان اللہ. اور یہ کلام ابھی آپ کہہ رہے تھے بہت بچپن سے الحمدللہ. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بچپن میں تھے وہ تو 55 میں بھی چلے گئے ہیں, وہ بھی سن رہے ہوں گے بچپن سے, وہ بھی اپنے بچپن سے سلامت رہی, انہوں نے پڑھا ہوگا, بالکل سنا ہوگا. بالکل سنیے. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. علامہ صاحب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا سادے سے مصرے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ مطلب زبان پر پڑھنے میں بڑے آسان ہیں, پر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کتنی وسعت ہے ان مصروں میں, اور سیدی اعلیٰ حضرت 2 مصروں میں کیا کچھ کہہ گئے, میں چاہوں گا اس بارے میں شاد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں اعلیٰ حضرت کی پوری زندگی نا عشق رسول کے گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے.
واہ واہ. آپ کا مطمع نظر عشق رسول، آپ کے فتاوا عشق رسول، آپ کا کلام عشق رسول. جبھی ہمارا نعرہ ہے کہ عشق و محبت، عشق و محبت. واہ واہ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ سبحان حضرت. اللہ، اور سبحان علم و حکمت، علم و حکمت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. اب دیکھیں اس میں 4 لفظ استعمال ہوئے خاص: اولا، اعلیٰ، بالا، والا. اب دیکھو چاروں مترادفات ہیں، چاروں کے تقریباً ہم معنی ہیں صحیح. اور ایک جیسے الفاظ ہیں، مگر اتنا حسن پیدا ہو رہا ہے، حسن تغزل ایسا پیدا ہو رہا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ 4 لفظ ایک ہی معنی میں ہیں مگر معنی کتنے مختلف نظر آ رہے ہیں. واہ. اب سب سے اولا، اولا کے معنی ہوتا ہے سب سے بہتر. ایک معنی ہے کہ سب سے بہتر، ایک معنی ہے جان کے زیادہ مالک، ایک معنی ہے جان سے زیادہ قریب. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جان کے مالک، جان سے زیادہ قریب اور سب سے بہتر. اولا اور اعلیٰ علو سے نکلا ہے، بلندی. بالا مانے بلند، اوپر، اور والا مانے جو بلندی سے بھی اوپر ہو. اب دیکھیں معنی آپ کیا بن جائیں گے، سب کے معنی دیکھیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. اب بتا دیے کہ اب پوری کائنات کے اندر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا، کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کبھی ہو نہیں سکتا. میرے آقا نے فرما دیا کہ شیطان بھی میری مثل نہیں بن سکتا، یعنی شیطان میں بھی قوت طاقت نہیں کہ میری مثل بن سکے. تو جب شیطان نہیں بن سکا اور جو کہیں ہم جیسے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو شیطان سے بھی بڑا لعنتی ہوگا جو یہ الفاظ کہے گا. تو میرے امام تو فرما دیتے ہیں، میرے امام احمد رضا خان قربان دل و جان، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. کیا کہنے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. میرے نبی مقصود کائنات. واہ. خالق کائنات نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ آپ کو وجہ کائنات بنا دیا ہے. صحیح. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولہ. اب دیکھیں لفظ کیسا ہے، لگتا ہے کہ سارا عالم، کیا یہ جہان، کیا وہ جہان، یہ دنیا یا آخرت، یہ فرش یا عرش، تمام کے تمام جو زمانے ہیں وہ سب نبی کے باراتی ہیں اور آپ دولہ ہیں. سبحان اب دیکھیں دولہ کیا ہوتا ہے کہ ساری بارات دیکھتی کس کو ہے، کہ دولہ کون ہے، سجا ہوا کون ہے. تو اس بارات کا دولہ ہوتا ہے وہ سب کی نگاہ کے سامنے ہوتا ہے. تو پوری کائنات کے جو دولہ ہیں وہ مصطفیٰ کریم ہے. اور علامہ صاحب مجھے یہ جو دوسرا مصرع جس کی آپ نے تشریح بیان کی خاص طور پر، مجھے اس سے زیادہ بڑا مصرع پہلا لگتا ہے، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یعنی اللہ کے محبوب، سبحان اللہ، یعنی جو محبوبیت تک پیارے ہوں. اللہ اکبر. یعنی یہ بات اس سے بھی بڑی ہے کہ مولا کا پیارا ہونا کتنی بڑی بات ہے. یعنی دونوں عالم کا دولہ ہونا تو چلو وہ پھر اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، اس لیے کہ محبوب ہے رب کے، رب نے کائنات ہی مصطفیٰ کریم کے لیے بنائی. حدیث میں بھی آتا ہے نا، انا حبیب اللہ ولا فخر، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس پہ فخر نہیں کرتا. وہی محبوبیت کا مقام آ گیا. سبحان اللہ. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، مطلب مجھے سنا ہے، مجھے افسوس ہے اس بات پر کہ اس پر بھی اعتراض کو کر سکتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی؟ ارے بھائی آگے تو سنو کیا کہہ رہے ہیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. جو اپنے مولا کا پیارا ہو وہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ سبحان اللہ. جی شاہ رخ بھائی، اگلی بات اس کو جوڑ رہا ہوں میں، آئے ہے میں جڑ رہی بات. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. دیکھیں شاہ رخ بھائی، درجہ بندیاں ہوتی ہیں. جی ہم دیکھیں کسی فیکٹری میں ہو، کسی اچھی کمپنی میں ہو تو درجہ ہوتا ہے ہر ایک کا نا. تو کہہ رہے ہیں کہ تمام مخلوق ہے، مگر مخلوق میں اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کے اولیاء. اب اولیاء سے افضل کون ہے؟ اللہ کے انبیاء، کم و بیش جو 1,24,000 ہیں. اب ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں جو صاحب کتاب ہیں،
جو اپنا صحیفہ لے کر آئے, اپنی شریعت لے کر آئے, جو اللہ کے رسول ہیں, تو کہا تمام مخلوق میں اولیاء, اولیاء سے اوپر انبیاء, اور انبیاء میں بھی جو 313 خاص اللہ کے مرسلین ہیں, رسول ہیں, وہ اعلیٰ ہیں. لیکن جو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں, کیا بات, جو رسولوں سے بھی اعلیٰ ہیں, سبحان وہ اللہ, ہمارے نبی ہیں. میرے آقا یہی تو فرماتے ہیں کہ میں قائد مرسلین ہوں. یہ لفظ حدیث کے ہیں کہ مرسلین کے جو قائد ہیں وہ ہمارے نبی ہیں. تو جو مرسلین کے قائد ہوں, نبیوں کے خاتم ہوں, تمام انبیاء کے تاجدار ہوں, رسولوں سے اعلیٰ وہ نہیں ہوں گے تو کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں, مگر قرآن کہتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہے جی سبحان اللہ. یعنی تمام انبیاء و مرسلین میں نبیوں کی درجہ بندیاں تو ہیں اس میں, نفس نبوت میں سب برابر, مگر اس میں درجہ بندیاں, اور ان تمام درجہ بندیوں میں سب سے بلند جو مقام اور مرتبہ ہے وہ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ورفع بعضهم درجات, ہاں, اور کسی کو تمام درجوں پہ بلند کر دیا, اس سے مراد ہمارے نبی ہیں. کسی سے کلام کیا اور کسی کو تمام درجوں میں بلند کر دیا. تو جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمام درجوں میں بلند کر دیا, آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام تمنا رکھتے ہیں کاش میں حضور کی امتی میں شامل ہو جاؤں. انبیاء یہ دعا کرتے رہے, عرض کرتے رہے, تو مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جی شاہ بھائی سنیے اور بھی, یعنی کہ تسلسل چل رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, ماشاءاللہ کیا خوبصورت کلام فرما رہے ہیں. واہ واہ. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. واہ 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 واہ. میں چاہوں گا پہلے لفظی ترجمہ فرما دیجیے گا. قرن کے معنی ہوتا ہے زمانہ, ٹھیک ہے, قرن کے معنی ہوتا ہے کنارہ. صحیح. اب یہاں پر کرنوں جمع کا لفظ آ گیا, صحیح, تو یعنی دنیا کے دونوں کنارے لے لیں یا تمام زمانے لے لیں. کیا بات. تو کہنے تمام زمانوں کے اندر رسولوں کی بدلی ہوتی رہی, فلاں نبی آئے, ان کے بعد یہ آئے, پھر یہ آئے, پھر یہ آئے, کیونکہ مختلف ادوار کے اندر انبیاء آتے رہے. اور بلکہ ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک دور کے اندر 70 انبیاء بھی تھے, سینکڑوں انبیاء بھی موجود تھے, ایسا دور بھی گزرا ہے. کہا تو تمام رسول جب آئے تو وہ اپنے زمانے میں آئے, اپنی قوم کے لیے آئے, اپنے قبیلے کے لیے آئے, خاص علاقوں کے لیے آئے. مگر جب میرا نبی آیا تو سارے عالم کے لیے آیا, تمام مخلوق کی طرف آیا, تمام انسانوں کی طرف آیا, اور تمام جہانوں کی رحمت بن کر آیا. واہ 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 واہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ اکبر. اب بتاؤ کہ ایسا چاند بدلی کرنے کا, بدلی کے معنی ہوتا ہے یعنی بادل کا ٹکڑا. یعنی جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بادل آ جاتا ہے تو چاند چھپ جاتا ہے, تو وہ سارے چاند چھپ گئے. اب ایسا بدلی کا چاند نکلا ہے کہ بس وہی چاند چمک رہا ہے, وہی آمنہ کا چاند, وہی میرے مدینے کا چاند ایسا چمک رہا ہے کہ اب اس کی بدلی نہیں ہونے والی. اب قیامت تلک کے لیے نبی رہیں گے تو میرے نبی رہیں گے, ان کے بعد نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے, نہ کسی اور کا زمانہ آ سکتا ہے, نہ کوئی اور شریعت آ سکتی ہے, نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی نئی کتاب آ سکتی ہے. واہ واہ. تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی. کیا بات ہے. ہمیشہ اب تیری باری ہے 12ویں تاریخ. اب 12ویں تاریخ کی بات ہوگی. جی شاہ رخ بھائی. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. دیکھیں رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے. واہ واہ. کیونکہ رحمت للعالمین ہے نا, تو ان کی رحمت کیسی ہوگی جو عالمین کی رحمت بن کر آئے. کیا بات. دیکھیں جو کسی علاقے کے لیے آتا ہے نا, اس کے بعد اتنے کمال ہوتے ہیں کہ اس قوم کے اندر جو نبی آتا ہے وہ سب سے بڑھ کر طاقت لے کر آتا ہے. اس دور کے اندر جتنے فنون ہوں گے وہ تمام کے تمام اس نبی کے اندر ہوں گے. چونکہ میرے نبی اب قیامت تلک کے لیے آئے ہیں, تو اس دور کی تمام جو برکتیں ہوں گی, جو رحمتیں ہوں گی, وہ میرے نبی کی ذات میں شامل ہیں. آپ فرمایا کہ کوثر کیا ہے, سلسبیل کیا ہے. جی جی. اعلیٰ فرماتے نا انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت باتیں یہ ہیں. ایک تو اعلیٰ کا کمال ہے, یہ 4 فعلوں کے وزن پر قرآن کی آیت بھی لے کر آ گئے, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت باتیں یہ ہیں. اس کا جو لفظوں کا ردھم ہے نا, لفظوں کا, اس مصرے کا, ساری کثرت باتیں یہ ہیں, میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا, ایک شاعری سمجھ سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کوثر, نہر کوثر, اس کا پانی کتنا ہوگا
اندازہ کریں وہ بحری ہوگی نا, دودھ سے زیادہ سفید ہوگی, صحیح, برف سے زیادہ ٹھنڈی ہوگی, شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی, مگر مٹھاس ایسی نہیں ہوگی کہ انسان پی نہ سکے, اور ایسی ہوگی جو پسند کرے گا انسان. واہ 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 واہ. اور کہا اس کے آپ خورے کتنے ہوں گے, کہا جتنا آسمان کے ستارے ہیں اس سے زیادہ آپ خورے ہوں گے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تلک جتنے مومنین ہوں گے اس میں سے پانی پئیں گے مگر ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوگا. اللہ, ایک قطرہ بھی کم نہیں اللہ ہوگا. اکبر. اتنی بڑی کوثر, اتنے آپ خورے, اتنے جام, چھلکتے ہوئے جام, کیا اور کائنات کے تمام مومنین پئیں گے, ایک قطرہ کم نہیں ہوگا. تو کہا وہ کوثر اور سلسبیل جنت کے ایک چشمے کا نام ہے. اللہ, یہ نہر کوثر اور چشمہ جنت سلسبیل. سلسبیل. تو کہا اس کا اتنا پانی کہ پوری کائنات بھی پی لے تو کم نہ ہو, پوری دنیا پی لے تو کم نہ ہو. تو یہ تو میرے آقا کا جو رحمت کا سمندر ہے نا, جو سر عام چل رہا ہے, اس کی صرف 2 بوند کا نام ہے. اللہ اکبر. کوثر سلسبیل 2 بوند کا نام ہے. کیا کہنے علامہ 2 صاحب. بوند ایسی ہے تو دریا کیسا ہوگا, سمندر کیسا ہوگا, وہ گرتی ہوئی آبشاری کیسی ہوں گی. عطا کی بارشوں میں وہ کمی ہونے نہیں دیتے, کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے. یا ایک بات سے ارشاد فرما دیں, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ بھائی یہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے, شاعر نے شعر کے حسن کو بڑھانے کے لیے مبالغہ تو نہیں کیا, یہ تو 2 بوند ہے. تو یہ مطلب ظاہر بات ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے, نہ کہ متصادم. جی کیا ارشاد فرمائیے گا؟ دیکھیں, اگر آپ اس کو آسان کر لیں نا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام خزانے جو ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام کنجیاں, ہر شے کی کنجی, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی. یعنی تمام نعمتیں, تمام نعمتوں کے خزانے, اس کی تمام کنجیاں رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی. تو جب بتائیں کہ پوری کائنات, پوری جنت, تو بھائی جنت کے اندر ایک نہر ہے نا کوثر, ایک چشمہ ہے نا سلسبیل, تو پوری جنت جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے, مالک کے کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. اللہ اکبر. صرف خالی ہاتھ میں ہی 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, تو پھر 2 بوند نظر آتی ہے خالی ہاتھ میں ہی. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو پھر کیوں نہ کہیں, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دہلیز مصطفیٰ سے خالی کسے لوٹایا گیا ہے؟ کوئی سائل ایسا ہے کہ در مصطفیٰ پر آیا ہو اور اس نے لفظ نہیں سنا ہو؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ حقیقت میں سرکار اتنا دیتے ہیں, اتنے بڑے سخی ہیں, جود و کرم اور سخاوت و مہربانی وہ آپ کی ذات کا حصہ ہے. اور کون ایسا دے سکتا ہے کہ جو جیسا سوال کرے, بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا تو جو کچھ موجود ہوتا عطا فرما دیتے, اللہ. اور اگر نہیں بھی ہوتا تو فرماتے اچھا وہاں چلے جاؤ اور میرے نام سے لے لو, قرض ہم اتار دیں گے. اللہ. فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کے مکلف تو نہیں, آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو میرے آقا کے چہرے پہ جلال آ گیا. ایک شخص کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بانٹیے, آپ تقسیم کیجئے, اللہ بھی آپ کا ہے اور نعمتیں بھی آپ کی ہیں. تو کہا سرکار اس قدر خوش ہوئے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. تو آپ بتائیں تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو یعنی دینے والی جو ذات ہے نا وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. کوئی حاتم طائی آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا سخی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ جو دینے والی ذات ہے نا اللہ کی عطا سے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. واہ واہ واہ, کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیا کہنے ہیں, کیا بات ہے, کیا بات. شاہ رخ بھائی اسلام کہا, ایسا کہا میرے امام نے, آخری شعر بھی دیکھیں کیسا لکھ دیا.
کہتے جتنے درد کے مارے ہیں یہ بیچارے ہیں، غم کے مارے ہیں، خستہ حال ہیں، پریشان حال ہیں، دکھوں کے ستائے ہوئے ہیں، زندگی سے گھبرائے ہوئے ہیں، ابھی کہاں غمزدے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں خوشخبری ہے، مجدہ ہے، جتنے بے کس ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، ان کا سہارا مصطفیٰ کریم ہے. سبحان اللہ. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تم کیوں گھبراتے ہو؟ تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا کہ تمہارے نبی تمہاری کمر پر جو ہے ان کا فیض جاری ہے، اور ایسا فیض جاری ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے. اللہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پہ گراں گزرتا ہے. تمہاری بھلائی کی نہایت چاہنے والے ہیں، یہ بہترین تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہارے پر کرم کرنے والے ہیں. فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، شاہ رخ بھائی آپ کا بھی دل سے شکریہ. مگر آپ کا ہمارا یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور آگے بھی انشاءاللہ شاہ رخ بھائی ہمیں وقت عطا فرمائیں گے. ناظرین کرام، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. کل انشاءاللہ ایک اور سید اعلیٰ حضرت کے ایک اور خوبصورت کلام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور پھر علامہ صاحب سے اس کی تشریح سنیں گے، اور اس میں جو عشق و محبت کی باتیں ہیں وہ سنیں گے انشاءاللہ، اور اپنے ایمان کو مزید جلا بخشیں گے، اپنی محبت میں اور اضافہ کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.